क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा जिसे बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है, उसकी फ़ज़ीलत और वहाँ की अहमियत के ताल्लुक़ से चंद बातें आज आपके सामने मैं रख सकूँ। हालात सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, हर एक के पास मोबाइल है, न्यूज़ है, आप ये हमेशा देखते रहते हैं और आज कई दिनों से मुसलसल अक्सर लोगों की ज़बान पे ये चर्चा है कि साहब फ़िलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों पर ये इज़राइली, ये यहूदी बड़े ही जुल्म व सितम ढा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं और बेशुमार मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान जाम शहादत नोश फरमा रहे हैं। यकीनन वहाँ के मुसलमानों के साथ आज से नहीं, काफ़ी ये कई हज़ार साल तारीख़ है कि वहाँ पे खून खराबा होते हुए आया है और कभी यहूदो ईसाई के दरमियान लड़ाई रही, कभी ईसाई यहूदी से छीनते रहे बैतुल मक़दिस, कभी यहूदी ईसाइयों से छीनते रहे और फिर मुसलमान गालिब हुए। कुछ दिन, कुछ साल मुसलमानों की भी हुकूमत रही, मुसलमानों के हाथों में बैतुल मक़दिस की चाबियाँ रही, फिर वहाँ अज़ानें हुई, नमाज हुई, जुमे की खुतबा हुए, जुमे की नमाज़ें हुई। ये तारीख़ हमें बताती है, लेकिन आज मैं थोड़ी देर आपके सामने उसी तारीख़ को दोहराना चाहता हूँ ताकि हमारी जवान नस्लों को और हमें और आपको पता चले कि मस्जिद अक़सा क्या है, मस्जिद अक़सा की अहमियत क्या है और ये मस्जिद अक़सा की तामीराती काम कैसे हुई। इंशाअल्लाह तक़रीर के दौरान वो सारी बातें आज आप समाअत करेंगे और मस्जिद अक़सा की फ़ज़ीलत, अहमियत क्या है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर से बयान में आप समाअत करेंगे। ज़रा गौर से और ज़हन दिमाग को हाजिर रख कर के मेरी इन चंद बातों को समाअत करें, तब आपको समझ में आएगा कि साहब ये इज़राइल कौम वहाँ पे कैसे बसी और किस अंदाज से इन्होंने इस जगह पे आकर के कब्ज़ा किया और आज कैसे चंद मुल्कों पर उनकी हुकूमत है और कैसे इनकी आबादी बढ़ी। ये सारी मालूमाती बातें इंशाअल्लाह आज के ख़िताब में आपको सुनने को मिलेगा। तारीख़ हमें बताती है कि जब वर्ल्ड वार, सबसे पहला वर्ल्ड वार हुआ था और यहूदियों को हर जगह हर तरफ मारा जा रहा था, सब ने मिलकर के कहा था कि साहब ये मज़लूम कौम है, इनको लोग हर तरफ सता रहे हैं, तो इनके लिए क्यों ना एक छोटी सी आबादी, एक छोटी सी जगह इनको अकेले में दे दिया जाए ताकि अमन के साथ और बड़ी ही चैन व सुकून के साथ ये अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। उस वक्त एक चिंतित मीटिंग कायम हुई थी, यानी तमाम जितने भी हिटलर और बादशाह लोग थे उन्होंने आपस में समझौता करके उनको कहा कि एक जगह हम आपको महफूज रहने के लिए देते हैं और तुम्हें वहाँ पे रहना है और शर्त यह है कि तुम्हारी आबादी जितनी हम कह रहे हैं उससे ज़्यादा ना बढ़े, बल्कि उतने ही पे तुम्हें महदूद रहनी है, तादाद वहाँ इससे ज़्यादा नहीं, इतनी ही मकानात और इतने ही के साथ तुम यहाँ रहोगे, बसोगे और तुम्हारा एक ख़ास एक इलाका होगा, तुम वहीं पे रहोगे। याद रखना, उनको रखने के लिए और उनको आबादी को बसाने के लिए जो जगह मुतय्यन की गई, तारीख़ हमें बताती है कि वो फ़िलिस्तीन ही का एक हिस्सा उनको दिया गया था और जहाँ पे उनको बताया गया था कि 400 से ज़ायद लोग यहाँ नहीं रहेगा यहूदी, बस इतने ही लोगों को यहाँ रहना है, इससे ज़्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर तारीख़ का मुताला करें कि बाद में ये लोग कैसे वहाँ पे बढ़े और फिर किस अंदाज से उन्होंने अपना एक ख़ास मुल्क बना लिया और अपने तमाम तर बादशाहों से, वज़ीरों से मिल कर के साहब उन्होंने अपना एक एग्रीमेंट बनाया कि हमें एक मुल्क दे दिया जाए और हमने उसका नाम इज़राइल रखा है। तब जाकर के उसका एक ख़ित्ता बना, एक मुल्क बना। फिर साहब उनके अंदर धीरे धीरे वो लोग इल्म के दुनिया में फैलते गए और पढ़ाई, साइंस वग़ैरह में इतने महारत तामा हासिल किए कि आज उनके पास एक से एक असलहे हैं और आज वो ताकतवर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यही यहूदी है जो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ के जाम शहादत नोश कर रहे हैं और आप हालात से वाकिफ़ हैं। कितने लोग आज चाय की दुकानों में, मार्केटों में इधर उधर बैठ कर के ये चर्चे करते हैं कि साहब जब हम न्यूज़ में देखते हैं, हम जब अखबारात को पढ़ते हैं तो हमें रात की हमारी नींद उड़ी हुई है। ये मोहब्बत आपकी कुछ काम आने वाली नहीं है। हमें क्या करना है उनके लिए, हम जाकर के उनके साथ, यहाँ से जाकर के उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हम उनके पास कोई हथियार या लड़ने के लिए कोई असलहा नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक अजीम असलहा आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाई। बस वो असलहा आप अमल करें, उस पर आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अगर वो कामगर साबित हो गई तो फिर
فلسطین کے مسلمان جو بے گناہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت یہودی ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کی ضرور غیب سے مدد ہوگی۔ اب آپ کہو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا ہتھیار دیا ہے، تو آپ احادیث کا مطالعہ کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمنین، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی ہتھیار کام نہ آئے تو ہمیں اس وقت دعاؤں کا سہارا لینا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ صاحب ہم چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر کے ہم تو تذکرے کر لیں گے کہ آج فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، فلسطین کے آباد جو جتنے بھی ساری آبادی تھی جہاں مسلمان بڑے خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر کے بسے ہوئے تھے، آج ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ہمارے زبانوں پہ چرچے تو ہیں لیکن ہم ڈھنگ سے بیٹھ کر کے رات کے تنہائی میں رب کے بارگاہ میں یہ گریہ وزاری نہیں کر سکتے کہ مولا وہ ہمارا ایمانی رشتہ ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، پاک پروردگار ان کے لیے غیب سے نصرت عطا فرما۔ بڑے چرچے کریں گے، ہم موبائلوں میں شیئر کریں گے، یہ ویڈیو وہاں سے وہاں جانا چاہیے کہ صاحب دیکھو کیسے ملبے کے نیچے یہ لاشیں پڑی ہوئی ہے، دیکھو جوان لڑکا ہے، باپ شہید ہوا ہے، باپ کی لاش کو کندھے پہ لے کر کے گھوم رہا ہے، لیکن تجہیز و تکفین کا انتظام نہیں ہے۔ آخرکار کیسے ان کو لے جا کر کے دفن کرے؟ کہیں بموں کی برسات ہو رہی ہے، کہیں پہ صاحب طیارہ جو اڑتا ہوا فضا پہ اڑتے ہوئے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، پورے علاقے کا علاقہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، مسلمان بے گناہ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ یہ چرچے تو ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ رب کے بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ریز ہو جائے اور اپنے آنکھوں میں آنسو کے قطرے لے کر کے آج اپنے لیے نہیں، ہمیشہ ہم نے رب سے اپنے لیے مانگا ہے، آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کے لیے دعا مانگ لے کہ مولا ان کے حق میں صحیح فیصلہ فرما، مولا تو انہیں کامیابی عطا فرما، مولا تو انہیں حوصلہ اور انہیں جگر لڑنے کی عطا فرما۔ یہ توفیق ہمیں نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ وہ کیسے بھائی ہے؟ جیسے کہ ہمارے جسم میں کسی حصے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس صرف اتنے حصے کو نہیں بلکہ پورے بدن کو اس کا احساس ہوتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کا رشتہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہے تو اس کا درد مجھے بھی ہونا چاہیے، تب یہ صحیح ایمانی رشتے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ آج تو ہمارا نظریہ اور آج ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے کہ صاحب لڑائی مسلمان بہار میں پریشان ہیں تو ہم دوسرے علاقے کے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ پریشان ہے ان کو رہنے دو، ہم یہاں سیف تو ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں کہ وہ پریشان آج ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کوئی پریشانی میرے اوپر آ جائے۔ اگر آج مہاراشٹر میں مسلمان پریشان ہے تو دوسرے علاقے کے لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب نہیں ہم تو سیف ہیں، ہمیں ان کی پریشانی پہ الجھنے سے کیا فائدہ، ہم کیوں موت کو دعوت دیں، ہم کیوں کسی کو ہم دعوت دیں کہ صاحب میرے ساتھ بھی لڑائی لڑ لو، ہم تو سیف ہے نا، وہ سیف نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ان کے ساتھ بھلا کرے گا۔ یعنی ہمارا نظریہ یہ ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ یہ ہونا چاہیے جیسے ہماری باڈی میں ہمارے جسم میں ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس صرف اسی عضو کو نہیں پورے جسم کو ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان خواہ وہ ہندوستان کا ہو، خواہ وہ کسی اور ملک کا کیوں نہ ہو، خواہ وہ فلسطین کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر ان کو آج درد ہے تو وہ آج درد کے مارے اگر فلسطین کے وادیوں میں کڑھا رہے ہیں تو ہمیں بھی ہمارا بھی حق ہے کہ آج ہمیں یہاں بھی اس درد کا احساس ہونا چاہیے اور اس کا مظاہرہ کریں، اس درد کو آپ سمجھیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں، نمازیں پڑھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے ان کے حق میں آنکھوں میں آنسو لے کر کے گریہ وزاری کر کے دعا کرے کہ مولا تعالیٰ ان کے حق میں صحیح فیصلہ فرما، مولا انہیں اس لڑائی میں کامیابی عطا فرما، انہیں لڑنے کا حوصلہ اور جذبہ عطا فرما، وہ جذبہ عطا فرما جو فاروق اعظم نے بیت المقدس کو فتح کرتے وقت اپنے سپہ سالاروں کو جذبہ دے کر کے بھیجا تھا، مولا وہی جذبہ
آج کے فلسطین کے مسلمانوں کے اندر عطا فرما۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، وہی جذبہ اللہ ان فلسطین کے مسلمانوں کو عطا کرے جو جذبہ حضرت صلاح الدین ایوبی لے کر کے مسجد اقصیٰ کی فتح یابی کے لیے آپ آگے بڑھے تھے، اللہ وہی جذبہ، وہی حضرت صلاح الدین ایوبی والا جذبہ وہاں کے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اس طرح سے گریہ وزاری کر کے ہمیں آج رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تمہیداً چند باتیں تھیں، ورنہ کہیں تقریر اسی انداز سے نہ ہو جائے۔ میں آج آپ کو مسجد اقصیٰ کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے مسجد اقصیٰ؟ کیا اس مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، آج میرا پیر میرے گھر میں آ جائے اور جس مصلی پہ بیٹھ جائے، وہ مصلی ہماری زندگی کے لیے ہم تبرکاً اپنے گھر میں اٹھا کے رکھتے ہیں۔ ہم اس مصلی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ میرے پیر اس مصلی پہ بیٹھا ہے، میرا پیر اس مصلی پہ نماز ادا کی ہے۔ یاد رکھنا، مسجد اقصیٰ کی تاریخ مطالعہ کرے۔ شب معراج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ زمینی سفر فرمائے، اور سفر فرمانے کے بعد جب آپ مسجد اقصیٰ تشریف لاتے ہیں، جو ہمارا قبلہ اول ہے، جو بیت المقدس ہے، جنہیں مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، یاد رکھنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد پربہار سے پہلے جب آپ مسجد اقصیٰ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی آمد سے پہلے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام رسولان اعظام آپ سے پہلے وہاں موجود ہے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں تمام انبیاء کرام رسولان اعظام آج جمع ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مصلی امامت پہ فائز ہوتے ہیں۔ سارے نبی، سارے رسول آپ کی اقتداء میں مقتدی بن کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول امامت فرماتے ہیں، بتاؤ اگر پیر آ جائے اور ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے مصلی پہ بیٹھ کر کے ایک وقت کی نماز پڑھ لے تو وہ مصلی ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ یہ تو پیر کی بات ہے، یہاں تو امام الانبیاء مصلی امامت میں فائز ہے، اور تمام انبیاء کرام و رسولان اعظام آپ کے اقتداء میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کر رہے ہیں، جہاں تمام انبیاء کرام سجدہ کرے اور امام الانبیاء نماز پڑھائے۔ اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس جگہ کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی وہ قبلہ اول ہے، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی امامت میں، آپ کے اقتداء میں تمام انبیاء کرام رسولان اعظام نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ کی سواری براق کو وہیں پہ ایک پتھر سے باندھا گیا تھا، غالباً آج بھی وہ نشان وہاں پہ موجود ہے۔ یہی وہ قبلہ اول ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ مسجد کے اندر آنے میں برکت ملتی ہے۔ مسجد میں بیٹھو گے اللہ تمہیں نیکی عطا کرے گا، مسجد میں آ جاؤ گے اللہ تمہیں ہر ساز کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہمیشہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن مسجد اقصیٰ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اس برکت سے مراد کیا ہے کہ آخر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ نے جو برکتیں رکھی ہے ان سے مراد یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بے شمار انبیاء کرام کے مزارات ہے، بے شمار انبیاء کرام کے مزارات ہے۔ جہاں انبیاء کرام کے مزارات ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے مقدس نبی اور رسول آرام فرما ہوتے ہیں، وہاں ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کتنی اہمیت کا حامل مسجد اقصیٰ ہے۔ اندر کے حصے کا کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے بیرونی مقام، جو بیرونی حصہ ہے، اس کی برکتوں کا چرچا اللہ کا قرآن کر رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رحمتیں اور برکتیں رکھی ہے۔ تو مسلمانوں، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ اول ہے ہمارا۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1-2 دن نہیں 17 ماہ تک آپ مسجد اقصیٰ کی جانب رک کر کے نماز ادا فرمائے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے
جہاں آج یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری جاگیر ہے، اس پر ہمارا قبضہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے ابھی تک یہ لڑائیاں چل رہی ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ یہ ہماری جاگیر ہے، صاحب عیسائی کہتا ہے کہ یہ ہماری جاگیر ہے، یہ ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ اہمیت کا حامل ہے ہی، اس لیے کہ یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے، یہ مسجد اقصی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں امامت فرمائی ہے۔ تمام انبیاء کرام رسولان اعظام شب معراج آپ کی اقتداء میں یہاں پہ نماز ادا کی ہے، تو بڑی رحمتوں اور برکتوں کا حامل یہ مسجد اقصی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال ہوا، حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ ہے۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان کتنا فاصلہ گیا؟ کہ جب مسجد حرام تعمیر ہوئی اس کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے، دونوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 عاما، سرکار فرماتے ہیں کہ 40 سال کا وقفہ گزرا ہے، بیچ میں 40 سال کا وقفہ گزرا ہے۔ کب مسجد اقصی تعمیر ہوئی؟ اور اس کے ہزاروں سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہاں میرے آقا سے سوال ہو رہا ہے کہ مسجد اقصی کب بنی، مسجد حرام کب تعمیر ہوئی، کون سی پہلی مسجد ہے؟ دونوں مسجد کی تاریخ بھی بتا رہے ہیں، بیچ میں کتنا بڑا وقفہ ہے۔ یہی تو علم غیب مصطفیٰ ہے کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے کی باتیں آج سے پوچھی جا رہی ہے، تو تاریخ بتا رہے ہیں کتنا دونوں مسجدوں کے درمیان فاصلہ ہے، کتنا وقفہ ہے، وہ وقفہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول کا علم غیب ہے، اسی کو غیب دانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ تو یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مسجد اقصی کی تعمیر جب ہو رہی تھی یا تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی تعمیر فرمائی۔ انشاءاللہ وہ بات میں بتاؤں گا آپ کو ابھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کے بعد دعا کی تھی، مولا کریم اس مسجد میں جو بھی نماز کے ارادے سے آئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ یہاں سے ایسے گزرے، گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر کے گزرے جیسے کہ پیدا ہوتے وقت انسان ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ بس مسجد اقصی میں جو نماز پڑھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اس بندے کے حق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے جیسا کہ پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت کے حامل یہ مسجد اقصی ہے جہاں پہ آج یہ ظالم یہودی فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس تاریخ کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ بے شمار فضیلتیں ہیں اس تعلق سے احادیث کریمہ میں۔ آئیے ذرا میں آپ کو تاریخ بتاؤں کہ یہ مسجد اقصی کیسے تعمیر ہوئی اور کب کس انداز سے یہ یہودی اس پر مسلط ہوئے، کبھی عیسائی مسلط ہوئے، دونوں میں آپس میں بڑی لڑائیاں ہوئی ہے، بڑی خونریزیاں ہوئی ہے، پھر مسلمان کیسے فتح یاب ہوئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، تاریخ سمجھو گے تب آپ کے دل میں مسجد اقصی کی محبت پیدا ہوگی، تب آپ کے دل میں وہاں کے مسلمان جو آج مسجد اقصی کی حفاظت کے خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، گھر بار لٹا رہے ہیں، کسی کے خاندان شہید ہو چکے ہیں، کسی کے ساری دولتیں، ریاستیں، دکانیں، مکان، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، لیکن یاد رکھنا پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کریں مولا ان کے حوصلے کو اور بلند عطا فرمائے، اللہ ان کو حسینی حوصلہ عطا فرمائے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے تاکہ اللہ رب العزت کا گھر مسجد اقصی کی صحیح معنوں میں حفاظت ہو سکے اور اس کا احترام ہو سکے۔ یہ یہودی اتنے بڑے ظالم ہیں، نہ مسجد کا احترام کرتے نہ حرم کا احترام کرتے ہیں۔ یہ عیسائی اتنے ظالم ہے کہ صحابی اس کا احترام نہیں کرتے، بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قبضہ مسلمانوں کا ہی رہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل
کل نہیں تو قرب قیامت میں ضرور مسلمان اس کو فتح کرے گا اور مسلمانی حکومت وہاں پہ ہوگی۔ غور کریں، آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظاہری آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی اس وقت بھی حکومت اس مسجد اقصیٰ پہ ان عیسائیوں کی تھی۔ یاد رکھنا یہ مسجد کیسے تعمیر ہوتی ہے، ذرا غور کریں، تاریخ سنیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یاد رکھنا مسلمانوں، خانہ کعبہ کے بعد اس کی تعمیر ہوتی ہے مسجد اقصیٰ کی۔ فرشتے آتے ہیں اللہ کی جانب سے، وہ آ کر کے حد بندی کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک تعمیر ہوتی ہے سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی۔ اس کے بعد یاد رکھنا حضرت داؤد علیہ السلام جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے اپنا دلی خواہش ظاہر کی تھی کہ یہاں پہ ایک مسجد بننی چاہیے، لیکن آپ کے دور پاک میں مسجد نہیں بن پائی۔ پھر آپ ہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور ایسی حکومت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ پوری کائنات پر آپ کی حکومت تھی، یہاں تک کہ ہواؤں پر آپ کی حکمرانی تھی، یہاں تک کہ جنات پر آپ کی حکمرانی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تخت سلیمانی جب آپ ہوا کو اشارہ کر دیتے کہ مجھے فلاں مقام پہ جانا ہے، بس اس تخت پہ آپ تشریف رکھتے، ہوا چند منٹوں میں، چند لمحوں میں پرواز کر کے اس جگہ پہ آپ کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایسی بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹا یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، تو یہ جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر اس مقام پہ مسجد تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر مسجد تعمیر فرمائی، وہی جگہ ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ کی تعمیری کام فرشتے آ کر کے کیے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت گاہ بھی وہی جگہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے گھر کا جو مسجد اقصیٰ کا نقشہ تھا اسے مکمل تیار فرما کر کے آپ تعمیری کام شروع فرمانے والے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ تعمیری کام عام انسانوں سے نہیں بلکہ جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کرواتے ہیں، کیونکہ جنات پہ آپ کی حکمرانی تھی، ہواؤں پر آپ کی حکمرانی تھی۔ آپ نے جناتوں کو بلایا، فرمایا کہ مجھے یہ مسجد بنوانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور جنات آپ سے ایسے خوف کھاتے تھے کہ آپ کے حکم عدولی کبھی جنات نہیں کرتا تھا، جو فرما دیے وہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ آپ دن بھر وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں عصا لے کر کے، جنات صاحب بڑی مستعدی کے ساتھ دور دراز مقامات سے پتھریں لا کر کے اسی بنیاد پر بنیاد کھڑی کرتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، صبح سے شام تک یہ عمل چلتا تھا، شام کو پھر آرام فرمانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تھے تو جنات بھی کام کو روک دیتا تھا، پھر صبح پھر کام چالو، لیکن ایک وقت آتا ہے تعمیری کام شروع ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال فرمانے کا وقت قریب آ جاتا ہے، ابھی تعمیری کام مکمل بھی نہیں ہو پایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مکمل تیاری کے ساتھ ہاتھ میں عصا لیتے ہیں، لکڑی کا سہارا لیتے ہیں، اور وہیں پہ آپ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں لکڑی کا سہارا لے کر کے۔ اب آپ جاتے نہیں ہیں بلکہ آپ یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، تعمیری کام شروع ہے، قرآن میں ہے اس کی تفسیر، آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے مسجد اقصیٰ کی تعمیر یہ جنات کر ہی رہے ہیں اور آپ وہ عصا لے کر کے کھڑے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال، آپ کی وفات اسی عالم میں، اسی کھڑے کھڑے کے عالم میں ہو جاتی ہے، یعنی آپ وصال فرما جاتے ہیں، لیکن جناتوں کو خبر نہیں کہ آپ وصال کر گئے ہیں۔ جنات اس خوف کے ساتھ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کھڑے ہیں، آپ کی نگرانی میں یہ کام کر رہے ہیں، سوچا کہ اگر ہم یہاں سے غائب ہو جائیں گے تو پھر ان کی حکومت ہے، پھر ہم ان کی حکومت سے کیسے دور ہو جائے۔ فٹافٹ وہ لوگ تعمیری کام کرتے جا رہے ہیں اور ادھر تو آپ کا وصال ہو گیا ہے، آپ کھڑے ہیں اسی لکڑی کے سہارے میں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج اگر ہمیں کھڑے کھڑے نیند بھی آ جائے تو ہم زمین پر گر جائیں گے۔ یہ اللہ کے مقدس نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، آپ وصال کر چکے ہیں، آپ کی روح پاک آپ کے جسد انور سے نکل گئی ہے، لیکن لکڑی کا سہارا ہے، آپ کھڑے ہیں۔ مسلمانوں یاد کرنا، یاد رکھنا، عقیدہ پختہ کر لیں۔ آج یہ جاہل کہتا ہے کہ صاحب جو نبی اور رسول مر گئے وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ آج ہم اگر مر جائے 2 دن سے زیادہ اگر ہماری لاش کو رکھ دی جائے تو ہمارا بدن پھٹنے لگتا ہے، بدبو مارنے لگتا ہے، جلدی اس میت کو لے جاؤ، جلدی دفن کر دو۔ یہ اللہ کے مقدس نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ آپ عصا کے ساتھ کھڑے ہیں، وصال کر چکے ہیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کئی سالوں تک اسی عالم میں آپ کھڑے رہے،
یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مقدس نبی مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ شان سلیمان علیہ السلام کی ہے کہ عصا پہ کھڑے ہیں، روح پاک جسم پاک سے نکل چکی ہے اور جنات کام پہ کام کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ادھر تعمیری کام مکمل ہوتا ہے، ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے دیمک کو، جو اس لکڑی کو دیمک چاٹنے لگتی ہے دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ وہ لکڑی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ صاحب لکڑی ٹوٹ جاتی ہے دیمک لگنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ گر پڑتے ہیں، یہ نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، ان کے حق میں الفاظ بھی اچھی ہونے چاہیے جو ان کے شان کے مطابق ہے۔ لکڑی گر جاتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں، تب جناتوں کو پتا چلا کہ یار ان کا تو وصال ہو چکا ہے، ان کا تو وصال ہو چکا ہے، ابھی تک ہم کام کر رہے ہیں۔ تب جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس پر مفسرین کرام ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، ذرا نکتے کو غور سے سنیں، علمی نکتہ ہے۔ اس وقت جو یہود و نصارا تھے، عیسائی تھے، یہ جادو پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ یہودی جتنے تھے یہ جادو ہی پہ چلا کرتے تھے، اور صاحب یہ لوگ جادوگروں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے، ان تمام جادوگروں کی جادوؤں کو سمیٹ کر کے آپ نے وہاں پہ دفن فرما دیے تھے، دفن فرما دیے تھے۔ یہ غلط ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں چلے گا۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے اپنے تخت کے نیچے آپ اسے دفن فرما دیے تھے، یاد رکھنا۔ اور یہ بھی عقیدہ ان لوگوں کا تھا کہ جو جن ہوتا ہے یہ جن غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، چھپی ہوئی رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جن میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سرکش شیطان جن ہوتا ہے اور ایک رحمانی جن ہوتا ہے، یاد رکھنا مسلمانوں۔ اب اگر شیاطین جو جنات ہے وہ آئے اور آپ کے آنگ میں آ کر کے صاحب وہ اگر کچھ غلط سلط بک دے، پھر بھی اس وقت کے لوگ اس پر ایمان رکھتے تھے، ہمیں اس پر ایمان رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ چرچا تھا اس وقت کہ صاحب یہ جنات بھی غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یہ جنات بھی چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال کر گئے ہیں، جناتوں کو کوئی خبر نہیں ہے، عصا پہ کھڑے ہیں، عصا لے کر کے وہ کام پہ کام کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں، جب انہیں احساس ہوا کہ صاحب ان کا تو وصال ہو گیا ہے، پتہ یہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد کھڑے رہنا عصا کے ساتھ، یہاں پہ جنات کے تعلق سے اس وقت کے لوگ جو غلط عقیدہ رکھتے تھے ان کا عقیدہ صاف کرنا تھا کہ سنو، جنات غیب کی باتیں نہیں بتاتے ہیں، غیب کی باتیں اللہ کے وہ مقدس بندے بتاتے ہیں جنہیں اللہ یہ علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اپنے اس بندے کو یہ علم عطا فرماتا ہے، ہر کس و ناکس کو یہ علم اللہ عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو یہاں سے جنات کا بھنڈا بھی پھوڑنا تھا اور لوگوں کو بتانا بھی مقصود تھا کہ جنات غیب کی باتیں نہیں بتاتے، اگر بتا دیتے تو انہیں احساس ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس طرح سے یہ تعمیری کام مسجد اقصیٰ کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسجد اقصیٰ کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا، ہیکل سلیمانی کے نام سے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پہ یہودوں اور عیسائی ان دونوں کے آپس میں بڑی جنگیں ہوئی، بہت خون خرابہ ہوا، بہت انہوں نے ظلم ڈھائے، اور خاص کر کے عیسائی یہ یہودیوں کو بہت مارے ہیں، بڑے ان کی خون ریزیاں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک عراق سے ایک عیسائی بادشاہ آتا ہے جس کا نام تاریخ میں ڈائٹن ملتا ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، تھا عیسائی مذہب کا ماننے والا، یہودیوں پہ اتنا ظلم ڈھایا، انہوں نے ہی ہیکل سلیمانی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصیٰ کا نقشہ تیار کیا تھا، جو تعمیری کام ہوئی تھی، یاد رکھنا اسے مکمل مسمار کر دیتا ہے، صرف ایک دیوار بچی رہتی ہے، اس دیوار کا نام دیوار گریہ رکھا گیا ہے۔ آج بھی وہ دیوار موجود ہے جہاں پہ یہودی جا کر کے رویا کرتے ہیں، ہمیشہ روتا ہے، اس لیے اس دیوار کا نام ہی دیوار گریہ پڑ گیا، یعنی رونے کی دیوار، بس وہی ایک دیوار باقی تھا۔ پھر صاحب عیسائی وہاں پہ مسلط رہا، کافی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ پاک آتا ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کی جانب
جانب آپ نے فتح یابی کے تعلق سے کچھ آپ خیالات، آپ اپنے دل سے کوئی دعا یا جملہ یا اس انداز سے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے ارادہ ظاہر نہیں فرمایا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، البتہ اشارتاً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے فرمایا کہ آخرکار ایک دن آئے گا کہ مسلمان کی حکومت ہوگی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں یہاں کی چابیاں ہوں گی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور آتا ہے، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور آتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس دور پاک آتا ہے، بڑی فتوحات ہوئے، بڑے اسلام کو چاروں طرف پھیلنے لگا۔ یاد رکھنا اسی دوران ایک چھوٹی سی سپاہی، ایک چھوٹے سے چند مجاہدین کو جمع کر کے، جن میں حضرت ابو عبیدہ جراح بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر نے فرمایا کہ جاؤ تم لوگ سب کے جب اور فلسطین پہ جا کر کے فلسطین کا مارکہ سر کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتح الشام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر نے جب ان چند مجاہدوں کو، چند صحابہ کرام کے لشکر کو فلسطین بھیجا ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ 4 ماہ کا عرصہ گزرتا ہے۔ عیسائی پادری یاد رکھنا قلعے پہ آ کر کے اعلان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کے سپہ سالار، ایک بات تو بتا، تمہاری بس کی نہیں ہے کہ تم فلسطین کو قبضے میں لے لو، تمہاری بس کی نہیں ہے کہ تم مسجد اقصیٰ کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ ہاں ہماری کتاب میں لکھا ہے ایک شخص ہے، ایک ایسا شخص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں سے جو صحابی رسول بھی ہے اور جن کا نام عمر ہے اور ان کے والد کا نام خطاب ہے، وہی مسجد اقصیٰ کو فتح کر سکتا ہے، وہی یہاں کی چابیوں کا مالک بن سکتا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یقیناً انہی کا دور ہے۔ کہا سنو، ان کا نام عمر ہوگا، ان کے والد کا نام خطاب ہوگا اور ان کی پہچان ہماری کتابوں میں یہ ہے۔ یہ عیسائی پادری کہتا ہے مسلمانوں سے، ان کی پہچان ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جب بھی بولے گا تو وہ سچ بولے گا اور وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صفت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے دنیا میں کسی سے ڈرا نہیں، کبھی بھی نہیں ڈرا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب اللہ سے ڈرتے رہے، دنیا میں کسی سے نہ ڈرے، تو پھر آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت عمر جس طرف سے گزر جاتے تھے تو آپ کے قریب تو آنا دور کی بات ہے، آپ کے سائے کے قریب شیطان بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ نے وہ شان حضرت عمر کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس عیسائی پادری نے کہا کہ ہماری تمہاری لڑائی ہوتی رہے گی، لیکن تمہاری بس کی نہیں ہے کہ تم فتح کر سکو۔ ہم مسجد اقصیٰ کی چابیاں دینے کو تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہی عمر چاہیے جن کا نام ہماری کتابوں میں ہے، جن کی صفتیں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا کہ حضور آپ کو آنا ہے، یہ لوگ آپ کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں۔ بس یہ خط پہنچا حضرت عمر کے پاس، آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہم جائے، کیوں نہیں جائے؟ قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ بہت بڑی فوج لے کر کے نہیں نکلے۔ آج صاحب ہمارا نیتا نکلتا ہے، دیکھو کتنی تیاریاں ہوتی ہے۔ اگر ہندوستان سے باہر کہیں جانا رہتا ہے، 4 ماہ پہلے سے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اخبارات میں صاحب چرچے ہو رہے ہیں کہ اب ہمارا وزیر اعظم فلاں ملک جانے والا ہے، ان کی یہ تیاری پوری ہو گئی، صاحب یہ فلاں فورس ہے، یہ فلاں دستہ ہے، یہ فلاں حفاظتی لوگ ہیں، اتنے تمام تر انتظامات کے ساتھ جانے والے ہیں۔ نہیں، آج امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم نکلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک غلام کو تیار کرتے ہیں اور ایک ہی سواری ہے، ایک ہی گھوڑا یا خچر ہے، اسی پہ سوار ہو کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غلام ہے اور آپ ہیں، اللہ اللہ، ایک ہی سواری ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سوار ہوں گا، پھر میں 1 میل تک جاؤں گا، اس کے بعد تم نکیل پکڑو گے، 1 میل تک لے کر کے چلو گے، لیکن 1 میل کے بعد پھر میں نکیل پکڑوں گا، تمہیں گھوڑے پہ سوار ہونا ہے۔ بتاؤ ایسے اخلاق کے نیتا ہمیں ملتا ہے، ایسے اخلاق کے ہم میں خلیفہ ملتا ہے، ایسے اخلاق کے کوئی سیاسی انسان ملتا ہے جو غلاموں کو اتنی عزت دے، جو غلاموں کو اتنے انداز سے قدر کا دانی کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر ہے فرماتے ہیں 1 میل میں سوار ہوں گا اور تم نکیل پکڑو گے گھوڑے کی، اس کے بعد پھر تم سوار ہوگے، پھر میں نکیل پکڑ کے آگے بڑھوں گا۔ اسی شان سے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ادھر فلسطین میں مشہور ہے امیر المومنین آنے والے ہیں، مسلمانوں کے حاکم آنے والے ہیں، خلیفۃ المسلمین آنے والے ہیں، حضرت عمر آنے والے ہیں۔
ہیں، اللہ کے رسول کے آخری نبی کے سچے عاشق آنے والے ہیں، ان کے صحابی آنے والے ہیں۔ ادھر تو صاحب بڑے چرچے ہیں، جب آپ کے پہنچنے کا وقت قریب ہوتا ہے ادھر آپ کے چرچے ہیں، بہت فلسطین کے بے شمار لوگ آپ کے استقبال کے لیے باہر آتے ہیں، لیکن جب فلسطین میں داخل ہونا تھا، یروشلم میں داخل ہونا تھا، معلوم ہے اس وقت اخلاق حضرت عمر کا اخلاق دیکھے، بلندی اخلاق کا ماحول دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی باری اس وقت سواری پہ بیٹھنے کی نہیں، نکیل پکڑنے کی باری تھی، اور غلام کو سواری پہ بیٹھانے کی باری تھی۔ غلام نے کہا حضور یہاں تو ہجوم ہے، لوگ کہیں مجھے امیر المومنین نہ سمجھ لے، لوگ کہیں مجھے حاکم وقت نہ سمجھ لے، مسلمانوں کا خلیفہ نہ سمجھ لے، آپ ایسا کیجئے میں نکیل پکڑ لیتا ہوں، آپ سوار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو نے وعدہ کیا تھا نا، اب اگر یہاں پہ کچھ کمی ہو گئی اور رب کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ دنیا کچھ بھی سمجھے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ناراض نہ ہو، بس یہ مجھے پرواہ ہے، اللہ کے رسول کی رضا مجھے چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں تم بیٹھو میں نکیل پکڑتا ہوں۔ اب جب فلسطین میں داخل ہونے لگے بہت سارے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے، ہر ایک جو سواری پہ سوار ہے انہیں کو تو امیر المومنین مانیں گے۔ آج ایک معمولی سا نیتا ہمارے گاؤں دیہات کا، ہمارے محلے کا صاحب، اگر ایک کسی کو ہم ممبر چن کر کے ممبر شپ بنا دیتے ہیں، ممبر کا لیڈر بنا دیتے ہیں صاحب کہ یہ ممبر ہے ہمارے گاؤں کا، ہمارے محلے کا، تو صاحب ان کا سینہ ایسا چوڑا ہو جاتا ہے کہ سلام تو دور کی بات ہے، اب صاحب غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو ان کو وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے سلام کرے۔ میرا اخلاق اور کردار جیتنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، جیتنے سے پہلے کردار اچھا ہوتا ہے، لیکن جیتنے کے بعد اب ہماری سوچ اور ہماری فکر الگ ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے، اب تو تختہ میرے ہاتھ میں ہے، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، اب تو میں ہوں، کوئی میرے آگے آ سکتا ہے، یہ ہماری فکر بن جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر ہے۔ عمر یاد رکھنا مسلمانوں، آپ نکیل پکڑے ہیں اور غلام کو سواری پہ بیٹھائے ہیں، اور جتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں نا وہ سب اشارہ کر کے فلسطین کے تھے، وہ کیا جانتے تھے کون امیر المومنین ہے، کون عمر ہے، کون غلام ہے، کون آقا ہے، انہیں کیا خبر تھی؟ انہوں نے صاحب جو سواری پہ سوار تھے غلام ان کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگا امیر المومنین آ گئے، عمر آ گئے، اللہ کے رسول کے سچے عاشق آ گئے، اللہ کے رسول کے صحابی آ گئے۔ پہلے سے جو فوجی سپہ سالار صحابہ کرام کے یہاں موجود تھے انہوں نے چلا کے کہا تھا کہ اے فلسطینیوں، اے یہاں کے رہنے والوں سنو، یہ امیر المومنین نہیں ہے جو نکیل پکڑ کے ہیں سواری کے، یہ امیر المومنین ہے۔ تب نے سب نے کہا تھا کہ اے لوگوں اگر ایسا خلیفہ دنیا میں کوئی دوسرا آ نہیں سکتا ہے اور جن کا اخلاق اتنا اچھا ہوگا، فلسطین کیا اگر پوری دنیا چاہے تو پوری دنیا پہ یہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، پورے ملکوں کو یہ فتح کر سکتا ہے، یہ کردار کی ضرورت ہے۔ تب پادریوں نے سارے پادری جمع ہو کر کے عیسائیوں کے حضرت عمر کے سامنے آئے، کہا عمر آپ کے چہرہ آپ کے روب و دبدبا دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ یہی عمر ہے، یہ اور ان کی جو سیرتیں اور جو آپ کے تعلق سے صفتیں ان کی کتابوں میں لکھی تھی انہوں نے ملایا، کما حق ہوا آپ اس پر کھڑے اتر آئے، بغیر کسی جنگ و قتال کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خون بہائے ان عیسائیوں نے سارے خانہ مسجد اقصی کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آج سے آپ کی حکومت میں ہے، آپ جیسے چاہے یہاں کا نظام چلائے۔ ظہر کا وقت تھا، پہلی اذان پڑھنے کے لیے حضرت عمر نے تمام دروازے کو کھول دیے مسجد اقصی کے، اذان کے آپ نے آرڈر دیا، اذان ہوئی اور ظہر کی نماز حضرت عمر کے اقتداء میں جتنے صحابہ اور جتنے مسلمان تھے وہاں کے سب نے مسجد اقصی میں ان کی اقتداء میں ادا فرمائی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے 400 سال تک وہاں پہ کوئی یہودی پر نہ مار سکا، کوئی عیسائی پر نہ مار سکا، بلکہ مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں کے ہاتھ میں چابیاں رہی ہے۔ ایک دو سال نہیں، 400 سال تک قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں رہا، مسلمانوں کے انداز میں وہاں کا معاملہ چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد حالات بدلتے گئے اور ہمارے کچھ خلفاء ایسے آئے جو صاحب کمزوری دکھائے، پھر صلیبی طاقتیں مل کر کے آپس میں ایسا حملہ کیا کہ پھر وہاں عیسائی
عیسائی حکومت آئی، پھر صاحب عیسائی اور یہودیوں میں پھر لڑائی اور جنگ چالو ہو جاتی ہے، پھر کبھی ان کی حکومت پھر کبھی ان کی حکومت، اس انداز سے پھر 86 سال کا معاملہ چلتا رہا۔ پھر 86 سال اور یہ 400 سالہ یہ مدت گزرنے کے بعد اب کسی بادشاہ اور امیر کے اندر یہ جرأت نہیں کہ صاحب فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکے، بیت المقدس کے لیے آواز اٹھا سکے، قبلہ اول کی فتح کے تعلق سے کچھ بات کر سکے۔ اللہ نے کردستان سے ایک ایسا شہزادہ اٹھایا جن کا نام تاریخ میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتا ہے۔ وہ عظیم سپہ سالار، وہ عادل سپہ سالار، اللہ نے کردستان سے اس شہزادے کو اٹھایا جو حضرت نور الدین جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی ہے اور آپ کے سپاہیوں میں بھی شامل تھے۔ یاد رکھنا، یہ اس دوران لوگ آپ کو آ کے بتاتے رہے کہ اے صلاح الدین ایوبی، آپ بڑے عادل سپہ سالار ہیں، آپ کے ہاتھ سے یہ کام ہو سکتا ہے، آپ بڑے دلیر ہیں، آپ بڑے شجاعت اپنے اندر رکھتے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ 86 برس ہو گئے ہیں، مسجد اقصی میں اذان نہیں ہوئی ہے، 86 برس ہو چکے ہیں، مسجد اقصی میں جمعے کا خطاب نہیں ہوا ہے، قبلہ اول میں نمازیں بند ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حوصلہ اپنے دل میں لیتے ہیں، ایک آہ بھرتے ہیں، اور ایک دن آپ گزر رہے تھے، آپ نے ایک بڑھئی کو دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا نقشہ تیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک لکڑیوں کا ایک محراب تیار کر، ممبر تیار کروایا، اور کرنے کے بعد قسم کھایا لوگوں یہ ممبر میں اس وقت مسجد اقصی میں رکھوں گا جب مسجد اقصی فتح ہوگی اور ہم وہاں کامیاب ہوں گے، یہی ممبر وہاں رکھوں گا اور اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے میں ایک تاریخی خطبہ عطا کروں گا، خطبہ دوں گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پھر اس کے بعد کیا تھا؟ حضرت صلاح الدین ایوبی کے دل و دماغ میں اب ایک نقشہ تیار ہونے لگا کہ اب ہم کیسے آگے بڑھے، کیسے یہاں پہ پہنچے اور کیسے قبلہ اول کو فتح کرے۔ آپ نے صاحب اور پورا روڈ میپ جسے کہتا ہے آپ نے اسے تیار کیا۔ خاکہ تیار کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ یہ خوب سے خوب میں 2 سے 3 یا 4 سال کے اندر تمام فتوحات کر کے پھر میں مسجد اقصی پہ فتح پالوں گا۔ آپ نے یہ پورا خاکہ تیار کر لیا، لیکن کچھ مسائل درپیش آپ کو آئے اور آج بھی آتے ہیں۔ اگر کوئی نیک انسان ہم میں نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مخالفین تو بعد میں آوازیں اٹھاتے ہیں، اپنے ہی لوگ کچھ ہوتے ہیں جو صاحب ان کی ٹانگ کھینچ کر کے پیچھے کرتا ہے، تو کیا کو یہ کام کر رہا ہے، تیرے لیے ایسے بدنامی ہوں گی، تجھے یہ کرنا پڑے گا، لوگ یہ کہیں گے۔ جیسے کہ ابھی میں نے 2 ہفتہ پہلے غالباً شادی کے تعلق سے اعلان کیا کہ صاحب غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام انشاءاللہ العزیز یہاں سے کیا جائے گا جماعت رضائے مصطفیٰ شاہ احمد نگر کے جانب سے۔ تو کچھ لوگوں کو تو بات اچھی لگی، لیکن کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا کہ صاحب یہ کیا کام شروع کر دیے، یہ آپ نے کیا شروع کر دیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ خود کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے، اور ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے، نیک کام اگر ہم سے نہیں ہو رہا ہے، کوئی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے اس کام کو اور آگے بڑھائیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں میں نے خاکہ تیار کر لیا، لیکن میرے ہی لوگ میرے ہی سامنے آ کر کے میری فوجوں کو بہکانے لگے، نہیں تم لوگ مر جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، یعنی ہمارے ماحول کو خراب کرنے لگے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی وہ سپہ سالار ہے، وہ مجاہد ہے، وہ مجاہد 1 2 نہیں 17 جنگیں آپ نے جیتی ہے، 17 جنگیں جیتی ہے، اپنوں سے لڑتے لڑتے جو خاکہ 4 سال کا تیار کیے تھے 17 برس لگ گیا اپنوں کو راستے سے ہٹاتے ہٹاتے، پھر بھی آپ بیت المقدس پہنچے، فلسطین پہنچے، اور صاحب وہاں جانے کے بعد ان عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ آپ نے ایسی اینٹ بجائی ہے کہ آج تک عیسائی آپ کا چہرہ تو دیکھنا دور کی بات ہے، جب ان کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے، یعنی عیسائیوں کے سامنے حضرت صلاح الدین ایوبی کا نام لے لیا جائے تو عیسائی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ سچے سپاہی، وہ عظیم مجاہد کا نام حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ پھر آپ وہاں لڑے، اور لڑنے کے بعد پھر آپ وہاں پہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو فتح کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی حکومت رہی، کب تک رہی معلوم ہے؟ پھر اس کے بعد بعض مورخین نے لکھا ہے کہ صاحب کافی عرصے تک وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر
جو ورلڈ وار پہلا ہوا تھا، ورلڈ وار، پھر جو عیسائیوں یہودیوں کو وہاں بسنے کے لیے جگہ دی گئی، سارے بادشاہوں نے مل کر کہ صاحب یہ مظلوم ہے، ہر طرف یہ مارے جا رہے ہیں، کبھی جرمن میں، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہ، تو صاحب یہ ان کا باپ امریکہ بنا، ناجائز باپ بنا، یہ ان کی اولاد ناجائز بنی یہودی۔ اب ان تمام لوگوں نے مل کر کے فلسطین سے کہا کہ فلسطین کا ایک چھوٹا سا حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے اور یہ یہیں پہ بسیں گے، اور جتنے بسیں گے اتنے ہی رہیں گے، کوئی دوسرا یہودی کہیں اور سے آ کر کے یہاں نہیں بسے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے معلوم ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب ان کو یہاں بسایا گیا، غالباً 1948 یا 1947 میں جب جنگ آزادی کا ماحول ہمارے ہندوستان میں تھا، تب صاحب بہت دور دراز سے یہودی وہاں پہ جمع ہوئے، وہ 400 نہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں بس گئے، اور بسنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایک ایگریمنٹ تیار کیا اور اپنا ایک ملک تیار کیا، اس کا نام اسرائیل رکھا، اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، وزیر اعظم تھے، ان پر انہوں نے دستخط کروا لیا کہ ہم کو ایک الگ ملک کر دیا جائے، ہمارا ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ صاحب ان کو ایک الگ ملک دے دیا، ان کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد سے کیونکہ ان کی تعداد بڑھ گئی، یہ پڑھنے میں بڑے ماہر ہیں، یہ سائنس کو بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، ان کے پاس ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی ہتھیاریں ہیں، یہ معلوم ہے کہ شروع سے ہم مارے گئے ہیں، ہمارا خون بہایا گیا ہے، اور یہودی اور عیسائی یہ آج کا نہیں، آج شروع سے لے کر کے قیامت تک یہ مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ہم اور میں نہیں بلکہ ہمارا قرآن کہتا ہے، قرآن نے بارہا کہا ہے کہ اس سے کبھی بھی ہاتھ مت ملانا، ان کے قریب مت جانا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے مسلمانوں کی جان، اور اسلام کیسے مٹے، مسلمان کیسے تباہ ہو، اسلام کیسے پیچھے آئے، قرآن کیسے مٹے، ہمیشہ اسی سوچ و فکر میں رہتا ہے۔ لیکن ان ظالموں کو نہیں معلوم کہ تم لاکھ کوشش کر لو اسلام کو مٹانے کی، قسم خدا کی جو اسلام کے دشمن بڑھتے ہیں، اللہ اسلام کو اس سے کہیں زیادہ پھیلاتا ہے۔ اسلام چار دانگے عالم میں پھیلتا رہتا ہے۔ تم ایک اس میں ایمان والے کو مارو گے، اللہ 1000 ایمان والے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ مسجد اقصی کی ایک مختصر سا خاکہ آج تفسیر کے روح سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیوں؟ تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے مسجد اقصی، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی اہمیت اور فضیلت سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، مولا جو اس مسجد میں نماز پڑھے انہیں گناہوں سے ایسے پاک و صاف فرما دے جیسے کہ پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے مکمل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت کے حامل مسجد اقصی ہے، قبلہ اول ہے وہ ہمارا۔ اللہ کے رسول نے وہاں نماز پڑھائی اور تمام انبیاء کرام آپ کے اقتداء میں وہاں نماز پڑھی ہے۔ یہ ہے مسجد اقصی، یہ ہے بیت المقدس، اسے کہتے ہیں ہم قبلہ اول، جو یروشلم یعنی فلسطین کے اندر آتا ہے۔ ہمیں اس کی تاریخ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آج صاحب ہم ادھر ادھر بڑے چرچے کرتے ہیں، آپ چرچے کرتے رہے، لیکن آج آپ کا حق بنتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی وہاں درد سے کرا رہے ہیں تو ہمیں ان کے درد کا احساس یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہونا چاہیے، اور ان کے لیے ہم کچھ نہیں تو کم از کم ایک وقت متعین کرے کہ اس وقت متعینہ میں 10 منٹ نکال کر کے، 5 منٹ نکال کر کے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے، آنکھوں میں آنسو لے کر کے ان کے حق میں دعا کرے کہ مولا انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں حسینی جذبہ عطا فرما، انہیں صلاح الدین جیسا جذبہ عطا فرما، مولا حضرت عمر فاروق کا جذبہ عطا فرما۔ یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں تو چرچے کرنے کا وقت ملتا ہے، دعا کا وقت نہیں ملتا ہے۔ یہ دعا عظیم دولت ہے ہمارے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومنوں کے لیے ہتھیار ہے۔ ہم ان کے پاس کوئی اور دوسرے اسلحے بھیج نہیں سکتے ہیں، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہتھیار اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اور صاحب پچھلے جمعہ میں نے دعا کے لیے اعلان کیا، پھر بھی آدھی مسجد خالی ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا کمانا ہے۔ ہمیں کیا فکر ہے مسجد اقصی کی؟ ہمیں کیا پتا ہے کہ آج فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج کئی دن مسلسل ہو گئے، وہاں تک دوائیاں نہیں پہنچنے دے رہے ہیں یہ ظالم، وہاں تک اگر کوئی باہر سے امدادی تعاون لوگ
لوگ کرتے ہیں انہیں پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، وہاں کے دواخانوں پہ بمباری ہو رہی ہے، لوگ جو زخمی ہو کر کے دواخانوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، یعنی ہر طرف سے ان کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو ایسے ماحول میں اگر ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک ہتھیار اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہتھیار ہے دعا، اور مومن کی دعا میں تو وہ برکت ہے کہ اگر کسی کے دل سے آہ نکل گئی، کوئی دعا نکل گئی اور رباب اجابت سے وہ دعا ٹکرا گئی، قسم خدا کی ایک ظالم یہودی کیا ہزاروں ظالم یہودی اگر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے اور ایک مومن کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو وہ طاقت وہ دعا رکھتی ہے اپنے اندر کہ ہزاروں ظالم یہودی وہ خود بخود مسمار ہو جائیں گے، وہ خود بخود مٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ گھر بار میں بیٹھ کر کے ذرا ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور مسجد اقصی بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اللہ اس کی جو تقدس ہے اسے یہ ظالم پامال کرنا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر کے مولا اس مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے اور وہاں کی تقدس بحال رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تقریر اگر کوئی غیر شرعی جملہ میرے زبان سے نکلا ہو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ سبھی حضرات پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر